बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आप की खिदमत में बैठक की दूसरी नशिस्त में हाज़िर हूँ। पहली नशिस्त में हमने जो गुफ्तगू की वो ये थी कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। अक्सरियत का ख्याल है होनी चाहिए थी। वजाद साहब का ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए थी। ये दस्तूर के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। ठीक, के अंदर ये बातें कही हुई हैं, इसके कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का बाकी सबका ख्याल था कि ये वक्त की ज़रूरत थी और लेट भी हुई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मतलब ये भी बनता था कि इमरान खान साहब जो नैरेटिव लेके निकले हैं कि गद्दारी वाला, वो नैरेटिव वो उस तरह करके ना चलाएं, उस तरह की सियासत ना करें। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद कोई और रास्ता लेंगे। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, वो सेंसर बोर्ड जड़ा कल कह रहे थे उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं इमरान खान साहब के पास, जिस लेवल पे वो अपनी सियासत को ले गए हैं। तो आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जी के मामला ठीक हो रहे थे, DGISPR साहब ने नवा कट्टा खोलता। अब ये शेख साहब को ये तवानाई कहाँ से मिल रही है, एक सवाल ये बनता है। आप शीरी मज़ारी के जो शीरी मज़ारी साहबा उन्होंने डायरेक्टली नेगेट कर दिया है कि आप गलत कह रहे हैं। DGISPR साहब वज़ीर दफ़ा के ज़रिए पैगाम भेजा था या पैगाम आया था, 3 ऑप्शन दी थी वज़ीर आज़म साहब को, असी नहीं बुलाया था नू, आपने मुदाखलत की थी, वो ये कह रहे हैं। तो ये टकराव की सियासत पाकिस्तान के फ़ायदे में कितनी है, या इस सियासत का कोई जिसको कहते हैं ना, इससे कोई खैर बरामद होने की तवक्को है, या ये ज़्यादा गड़बड़ होगी, इस पर ज़रा रोशनी डालें। टकराव तो जो है वो जमहूरियत और दस्तूर और कौम के मफाद में नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि हमारी एक पोलराइज्ड कौम है। हम डे वन से इस मुल्क में 2 धारे चल रहे हैं, एक जमहूरी है और एक गैर जमहूरी है। सही है, ठीक है। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये बात कही जाती थी 1990 में, 88 में, 89 में, 91 में कि हजूर कन्फ्रंटेशन का, तसादुम का कि आंच ज़रा कम रखें जी, तो वो कहते हैं मैं तो पैदावारी कन्फ्रंटेशन की हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब उसी मुकाम पे इमरान खान साहब खड़े हैं और मैं मेरी ख्वाहिश है कि मेरी राय गलत निकल आए, वक्त मुझे गलत साबित करे। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान की तारीख़ का तालिब इल्म होते हुए समझ आ रही है वो मैं बात अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस मुल्क में ताकत का, अख्तियार का एक ख़ास तवाज़ुन है जिसमें इमरान खान साहब के बयानिए के लिए बहुत सी जगह है। इस मुल्क के अंदर ऑर्गेनिक सपोर्ट मौजूद है गैर जमहूरी सोच की। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा मुझे हैरत नहीं होगी अगर चंद बरस के बाद या कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब दोबारा से सिस्टम का हिस्सा भी हों और इक़्तिदार में भी हों। उसकी वजह ये मैं कह देता हूँ कि जिस कौम के जिस धारे की वो का बयानिया वो लेके चल रहे हैं वो दरअसल इस मुल्क में एंटी पीपल है। वो वसाइल पे नाजायज़ अख्तियार का, नाजायज़ इजारे का नैरेटिव है। और अगर हम बतौर एक कौम के ये फैसला नहीं करते कि ये मुल्क जो है यहाँ के रहने वालों का है, तो हमारी सियासत में ये पोलराइजेशन बाकी रहेगी। और अगर पोलराइजेशन रहेगी तो इमरान खान की जगह भी रहेगी। ठीक है। आई मे नॉट बी अ वेरी हैप्पी पर्सन विद दैट, बट दिस इज़ हाउ आई फील। मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चल के हालात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी कौम को कुछ बहुत बुनियादी फैसलों की ज़रूरत है। एक जुमले में अगर अर्ज़ कर दूँ ना इमरान, तो भाई ये है कि हमें नॉर्मल होने की ज़रूरत है। वी आर अ डिवाइडेड हाउस। ठीक है। और मेरा ये कहना है कि हम इनहराफी पगडंडी पे हैं, हमें सड़क पे आने की ज़रूरत है। और अगर हम उस पगडंडी का रास्ता जो है वो बंद नहीं करते, उस पगडंडी को चलने देते हैं, हमने इस मुल्क में नर्सरी बना के पौधे लगाए हैं और वो पौधे उन पे जो है वो कांटों की फसल आई है। वो जो भाई इमदाद कह रहे थे ना कि दांतों से खोलनी पड़ रही हैं वो गिरें, अभी भी
گرہ جو ہے وہ دانتوں سے نہیں کھلے گی، دستور سے کھلے گی. دستور سے دستور وہ کلید ہے. بالکل. میں امداد صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کے جو اگر ہم یہ کہیں کہ سول سپریمیسی کی بات کریں یا ہم بات کریں ایک جو بیانیہ یا کہہ لیں کہ سول ملٹری ریلیشن جو ہوتا ہے وہ کتنا توازن ان میں ہے یا نہیں ہے، ہم لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ نہیں ہے. جو ملٹری ہے وہ سول کے اوپر بھاری ہے یا دستور کے اوپر بھی بھاری پڑ جاتی ہے. تو عمران خان صاحب یہ سیاست اگر جو کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے، نیت کیا ہے؟ ویسے نیتوں تو اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے، نیت کیا ہے، موٹیو کیا ہے، اور پھر کیا مطلب یہ کس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایجنڈا کہہ لیں کہ کیا ایجنڈا وہی ہے سول سپریمیسی والا یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں عمران خان کا ایجنڈا اگر سویلین سپریمیسی ہوتا تو 3.5 سال میں کوئی ایک کام ان کا ہوتا نظر آتا. ایک جملہ جمہوریت کے حق میں، پہلی بات. دوسرا، کوئی ایک کام جو انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کیا ہوتا. آرڈیننس فیکٹری بنائی ہوئی تو انہوں نے ہر کام آرڈیننس کے ذریعے، بجٹ تک آرڈیننس سے پاس کروانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی. یہاں تک ہر قانون، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جی آئین میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کریں گے. تو عمران خان کا نیریٹو چلتا ہے نہیں چلتا، جو وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے وہ، لیکن انہوں نے اگلی بات بھی کر دی کہ وہ کوئی جمہوریت کے لیے نہیں کر رہے. عمران خان کا مطمع نظر سویلین سپریمیسی نہیں ہے. وہ جب ان کو نظر آیا کہ یار مجھے اب عوامی سپورٹ چاہیے تو پھر وہ بھٹو بن گئے، پہلے ایوب بن رہے تھے. ہمیں ہمیشہ بتاتے رہے کہ 60 کی دہائی میں جب میں چھوٹا تھا پاکستان ترقی کر رہا تھا، صدارتی نظام. یہ کہنا کہ جی یہ کیا ہوتا ہے 5 سال کے بعد انتخابات ہو جانا، یہ عمران خان نے کہا ہوا ہے. اور یہ کہ میں ایم این اے کے ساتھ ان کے سامنے بلیک میلر نہیں ہوگا. بھائی وہ ایم این اے ایک بندہ نہیں ہوتا، وہ 6-7 لاکھ کی کانسٹیٹوئنسی کا ایک بندہ ہوتا ہے. اور پھر اتوں نہیں آنا وایا بٹھنڈا آنا کہ باجوی بیٹھا ہے جی. اور بجٹ پاس کروانا تو اس قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہتے ہیں آپ کی مجبوری ہے، میری مجبوری تو نہیں ہے. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور دوسری چیز وہ جو آپ کہہ رہے تھے اس پہ میں ذرا آپ ہی کی خبر تھی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 6 ماہ دواؤ. وہ جو خاتون کہہ رہی ہے نا کہ جی وہ کھٹک کے ذریعے آرمی چیف نے کہا، اپنا اپوزیشن کا پیغام لے کر آرمی چیف آئے تھے. وہ تو اس سے پہلے آپ نے خبر دی تھی کہ انہوں نے کہا جی مجھے صرف 6 مہینے دلوا دو، 6 مہینے کے بعد میں اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کرواؤں گا. یہ آپشن عمران خان صاحب پہلے تحریک عدم اعتماد سے پہلے بھی پیش کر چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صرف چاہیے کہ میں وزیر اعظم بس اقتدار، ورنہ پارلیمنٹ میں 125 ارکان کی اپوزیشن، کوئی چھوٹی اپوزیشن نہیں ہوتی. 16 ارکان کے ساتھ 6 ممبر کی اپوزیشن نے بھٹو صاحب کی حکومت کو 4-4.5 سال ہلا کے رکھا جی. اور 16 ارکان تھے 2/3 میجارٹی کے سامنے بینظیر بھٹو شہید. تو وہ رہے اپوزیشن میں، انہوں نے پوزیشن نہیں چھوڑی. عمران خان صاحب فساد کرانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. عمران خان صاحب آپ نے دیکھا مصطفیٰ نواز کو اگر ڈیسنٹ آدمی ہے، انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہوا. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ہیں لوگ جن کے گھروں کا گھیراؤ کرو. اب لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو عابد شیر علی کو حرکت نہیں کرنی چاہیے، نواز شریف صاحب کو منع کرنا چاہیے. جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر پہ آپ جو یہ اپنا اللہ بھلا کرے مرید کے میں جو کچھ ہوا ہے، ایک ایم پی اے جو ہیں پی ایم ایل این کے سابق ایم پی اے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے گھر کے اوپر پی ٹی آئی نے جا کے حملہ کیا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ اسی رات ہی ہو گیا تھا. تو یہ اس طرح کے واقعات بڑھیں گے، یہ انارکی کی طرف لے کے جائے گا ان کی بات کو. تو عمران خان کا جو مقصد ایجنڈا سویلین سپریمیسی نہیں ہے. عمران خان صاحب پاکستان میں تاحیات ڈکٹیٹرشپ مانگ رہے ہیں. ضیاء الحق بھی ہر 3-4 ماہ کے بعد آ کے قسم اٹھا لیتا تھا کہ جی میں نے انتخابات کروانے. ٹھیک ہے، میں انتخابات کروانے آیا تھا، وہ یہ کہتے تھے نا. مشرف نے بھی یہی کہا. ایوب خان بھی اسی طرح قوم کو لارا لپا لگاتا رہا. یہ کہتے ہیں نہیں بھائی، کیا انتخاب، کیا میں ہوں، میں جمہوریت ہوں، جمہوریت تو میں ہوں. اور پھر بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا کہ قاضی فائز صاحب کو گرفتار کریں. جج اور آج وہ کہہ رہے ہیں، خبر یہ آ رہی ہے کہ جی میرے کو غلط کروایا گیا. نے خبر دے دی ہے انصاف لائرز فورم پہ لوگوں سے بات کرتی ہوئی حسنات ملک تو ڈان کے کوٹ رپورٹر ہے نا، ٹریبیون کی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دے دی ہے
کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا میری غلطی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ کرتے رہتے. عمران خان انہوں کا نے مدعا پھر ادھر پتہ جی. طور پہ عمران ہاں سر وہ پھر ان کو عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے سے بٹرے کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. عمران خان کا مقصد پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور. یار جو بندہ آتے ہی 18ویں ترمیم کھانے کی کوشش کرے، جس نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو جوڑا تھا، مشرف تو پاکستان کو توڑ چلا تھا، آتے ہی اس نے 18ویں ترمیم پر حملہ آور ہوئے تھے. وہ تو بھائی وہ آپ سوچیں کہ ان کا مطمع نظر کہاں جمہوریت ہوگا، ان کا ایجنڈا کہاں سویلین سپرمیسی ہوگا، شخصی آمریت. عمران خان میں سمارٹ ہوں، ہینڈسم ہوں اور میں سارے باقاعدہ اور بھائی چمیاں رہندا ہے، شیشے کے کھلو کے چمیاں رہندا ہے اپنی اینج کر کے. ہاں اللہ دی قسم میں تانوں میں نام نہیں دس سکدا بندے جنہاں نے دسیا. یہ دے لیفٹ رائٹ دے بندے نے وہ کہندے نے کہ چمیاں رہندا شیشے کھلو کے تو ایس عمر چ بھی کڈا ہینڈسم ہے. یار لگنا تو 60-70 سال دا یار دسو یار. زرداری صاحب نے کہا گورا صاحب ہے. ہاں عمران کا مسئلہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا گورے عقل مند ہوتے ہیں. اچھا اس میں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی ان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. اس سسٹم میں ان کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، اس سسٹم میں ان کو لانے کے لیے جس نے اپنا رول پلے کیا ہے وہ سب بھگتیں گے. کچھ بھگت چکے ہیں اور باقی بھگتیں گے. یہ سمپل سی بات. اچھا یعنی سیاستدان بھگت چکے ہیں، اب اگلوں کی باری ہے. باقی بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں اچھا چلے میں اسی پہ کر دوں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ واقعی وہ تو شخصی حکومت چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی سول سپریمیسی نہیں ہے، اچھا ان کی بالکل بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایم بی ایس والا حال ہونا چاہیے کہ میں ایم بی ایس کی طرح جو آرڈر دے دوں. بشیر میمن صاحب سے کہا تھا جو ایم بی ایس کی طرح میں آپ سرچ کروں یہ آئی گئی گل میں کر دوں. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سمپل پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کے مشن پر نکلے تھے اور وہ اپنے دور اقتدار میں کافی زیادہ بربادی کر گئے ہیں. آج کی جو حکومت ہے اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت روکیے کہ میں رک دی نہیں پئی، ٹھیک ہے. اور یہ وہ ان کا مشن تھا، وہ اس میں کامیاب ہے. ابھی بھی وہ اسی مشن پہ گامزن ہے. اور وہ مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی ہو، پاکستان کے ٹکڑے ہوں، یہاں پر لوگ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں، یہاں پر ایک ایسی افراتفری پیدا ہو. سر وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، سر یہ وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ وہ یہ کر رہے ہیں. ڈائریکٹ الزام ہے سر، ڈائریکٹ الزام وہ حرکتیں کر رہے ہیں. میں پچھلے 4 سال دی پالیٹکس دس سکنا اس تو پہلے. اچھا ایک منٹ، 2014 میں آپ کو یاد نہیں دھرنے میں وہ چڑھ کے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرتے تھے؟ یاد نہیں کہ ان کو میرا خیال سول نافرمانی کا مطلب ہی نہیں معلوم وہ کیا ہوتی ہے. 20,000 لوگ نکلیں گے تو کیا ہوگا. اچھا یہ جو گفتگو اچھا ہے یار عمران خان وہ یوٹیوب والا عمران خان واپس تو نہیں آ رہا؟ یہ جو جیو چلا رہا ہے بار بار وہ ایشین سوسائٹی میں کھڑے ہو کے کہ ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے. ہاں یہ وہ والا عمران خان صاحب جو نا، یہ ان کا صرف ایک مطمع نظر ہے کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فارغ ہے سارا کچھ. یار آپ یہ جو اب جو کل یہ کرنے جا رہے ہیں، میں نے یہ خبر اپنے ویلاگ میں پتہ نہیں بھی ہونے رہا کہ نہیں، میں کیا کر کے آیا ہوں. چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کل کے جلسے میں فوج کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں. اچھا جی بادشاہ سوری ٹھیک ہے، میں کچھ اور نہیں. ہاں مجھے پتہ لگ گیا کہ نکلنے لگا سی، مگر میں کہہ رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کا ویسا جواب حملے کی صورت میں دیں گے. ریبٹل آئے گا پورے کا پورا آئے گا، جس طریقے سے انہوں نے نیوٹرل کا کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے آئیں گے اور یہ چاہتے یہ ہیں کیونکہ انہوں کا خیال ہے کہ انہوں نے تو یہ سٹیل دے بنے، انہوں نے تو کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اے جڑے اگے 30-35 ہزار لوگ بیٹھے نے، یہ غریباں دے مشودراں دے دھی پتر عمران صاحب فرق نہیں پڑتا. پڑا ہوا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہمارے جلسے میں شرکت کے لیے آنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ قومی پرچم اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ اب یہ امریکی شہ پر مقامی میر جعفروں کی معاونت سے حکومتیں بدلنے کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور حقیقی جمہوریت کی ایک جنگ ہے. #امپورٹڈ حکومت نامنظور. اچھا جی اب یہ بات سن لیں، اس کے نیچے ذرا شیریں مزاری کا بھی پڑھ
ਪੜ ਉਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫਿਕਰ मैं यही कह रहा हूँ आपसे ਉਹ ਭਾਇਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੁਣਿਆ। 100 रुपए में ਉਹ ਤੇ ਰੀਮ ਖਾਨ ਹੀ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 100 ਤਰੀ ਸੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਫੜ ਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਏਟੀਐਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਸਮਾਨ देना है कि करा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ। उन्हें अपना वजीर आज़म हटाता। बस इतनी सी बात सर। ये खान अच्छा, उन्हें साहब blackmailing की थी? बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने के मिशन पर है। अच्छा जी। हाँ जी मैं डॉक्टर इसरार साहब और वो जो हकीम सईद साहब थे मैं उनसे नज़रियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद उनकी बात पर यकीन ले आया। ये एक मिनट मुझे एक मिनट मुझे देखिए मैं दो मुलाकात एक मुलाकात पहले हुई थी मैं अपने अहबाब को लेके जाना चाह रहा हूँ। एक हुआ था हमारा धरना चल रहा था। धरने के दौरान इतला आती है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हमें बताता है ARY कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने मिलने के लिए ताहरुल कादरी और इमरान खान को तलब कर लिया। ताहरुल कादरी के चेहरे वैसे उसे भी मालेटाउन के शहीद याद आ गए हैं, उसने बयान जारी कर दिया वहाँ से। ठीक है, पोलर बियर जो है वो सोया हुआ था बर्फ के अंदर, वो चिंगाड़ता हुआ उठा। हाँ, वो चिंगाड़ता हुआ उठा है, चिंगाड़ता हुआ उठा है। बंदे हैं जो हमारे पास जिन्होंने दिया था वो पोलर बियर चिंगाड़ता हुआ उठा है। लेकिन ये सर जब गए थे आर्मी चीफ से मिलने, लालियां चेहरे ते जेड़ियां लालियां सन तारुल कादरी दे भी, और इन्हें भी टीके शिके ला के ते बड़ा ही ग्लो कर रहा था चेहरा, जिसको देख के नौशी गिलानी बेचारी फिसल जाती है कि कितना ग्लो करता है। हाँ। उन्होंने एक स्पेस के अंदर कहा है, वो शायरा है, कनाडा में मुकीम होती है। ठीक है, मैं तनकीद थोड़ी कर रहे, मैं तो कोट कर रहे, तो वो सर कोट नहीं कर रहे। वो सर जो वो उस वक्त जो मुलाकात हुई थी, जब बाद में नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ साहब से कहा, मतलब अपना वजाहत मसूद जैसे फसादी लोगों ने सवाल उठा दिए ना कि जी आर्मी चीफ किस हवाले से मिले। हाँ जी, ठीक है, असेंबली में खड़े होकर फिर वजाहत दी थी कि उन्हें नवाज शरीफ ने अलाउ किया था। उन्होंने पूछा था कि अगर वो मुझे मिलने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे मिल लूँ। ये बात रिकॉर्ड पे आई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हाँ कोई बेहतर सूरत निकलती है तो आज आप उनसे मिल लीजिए। अब इसी मुलाकात को, इसी प्रोसीजर को आज के मंजरनामे में ले आइए कि दो वज़रा निकलते हैं, कहा जाता है कि इमरान खान ने उनको पिंडी भेजा है आर्मी चीफ साहब से मिलने। ठीक है, वो जाके उनसे बड़े चक्कर लगे, रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ। और रिक्वेस्ट करके ये कहते हैं कि इसमें से रेस्क्यू करें। रेस्क्यू के लिए ऑप्शन ड्राइव होते हैं, वो वापस आते हैं। अब वापसी इमरान खान रिश्तेदारां वाल वफ्द भेजे गए। जी और इतनी मिन्नत तरले के बाद जब वो मिलने के लिए तैयार होते हैं आर्मी चीफ, तो वापसी पे मुकर जाया जाता कि असी तो एनू कलिया ही नहीं सी, हमने तो इसको भेजा ही नहीं था। यार बंदा को कम ज़रफ और घटिया हो, लेकिन इतने लेवल का तो ना हो कि मिन्नतें करके डेलीगेशन भेज के आपने मुलाकात सीख की है, मीटिंग सीख की है, और आप उस मीटिंग को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। और बकौल भट्ट साहब के अब उसे स्टेज पे लेके जाना चाह रहा है। बट यार इट्स टू मच, यार इट्स टू मच। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइंदा के सेटअप के अंदर जनाब इमरान खान की जगह नहीं निकल रही। यार कोई फरीक उनके ऊपर इतबार करने को तैयार नहीं होगा। अगर अवाम तैयार हो जाए तो इमरान खान साहब नहीं होंगे तो उस तरह की कोई चीज़ होगी। ये मैं आपसे अर्ज़ किए दूँ, मैं सिर्फ एहतियातन जो है वो फ़हीम गौहर की बात से इख्तलाफ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तोड़ना ना कोई सियासी नस्बुलैन है, ना किसी सियासतदान पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब शख्सी ख़ुद पसंदी और शख्सी आमरीत के जहन रखते हैं। उनके तारीख हमीद गुल साहब थे, और आज वो अगरी के रहमत उन मसूफ का भी जिक्र है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, जिक्र किया जिनका मैंने हवाला दिया है कि वो ही लेके आया जी, और जहाँ से लेकर आए हैं नहीं वो अब दुनिया में नहीं है। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो दुनिया में नहीं है। वो 2014 में उनका इंतकाल हो गया था अगस्त में। हमीद गुल साहब, उस्ताद ईदी साहब नहीं,
जब वो 1994 के दिसंबर में लंदन गए और जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आए, तो उन्होंने कहा कि हमीद गुल और इमरान खान मुझे मिलके हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनाना चाह रहे थे, मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए यहाँ से गया था। मेरे ख्याल में मुल्क तोड़ना जो है वो कोई मुल्क दुश्मन ये बात कर सकता है, हमें मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। जी सर, इमरान खान साहब जो है ना, मेरी बात सुने, इमरान खान साहब 16 साल के नहीं है माशाल्लाह, 68 ईयर्स के हैं, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़े हुए हैं, ठीक है, 70 साल के आप लोग चले 70 कर लो, मतलब वो 16 साल की दुशीजा नहीं है बार कि उसको वर्गला के को ले गया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात नहीं है सर, एक बंदा काम इस तरह के कर रहा है जिसका एक नतीजा ये भी निकल सकता है। सर ये वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, मैं ये इख्तलाफ कर रहा हूँ। क्यों कर ये डेलिबरेटली इसलिए कर रहे हैं कि तो मिशन दिया गया ये बाकायदा तौर पर किसने दिया है भाई? यहूदिया ने दिता ही चलाओ हूं। लाहौर वाला कुव्वत, लाहौर वाला कुव्वत नहीं, ये बात ठीक है, आपसे इस किस्म ये बात दुरुस्त है। मेरे भाई, आपको मुझसे नहीं तवक्का होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि यहूदियों ने ये बकायदा मिशन दिया। सर कोई सबूत नहीं ना सर ये मेरी बात सुने, जब ये बात आई थी, जब ये बात शाया हुई थी कि इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया जा रहा है, ठीक है, उस वक्त कोई दूर दूर तक चांस था इमरान खान का? नहीं था। लोग लेके चले ना, बना लिया ना अगले ने, और फिर इसका मतलब है कि ये आप इल्जाम, मैं इसमें माजरत चाहता हूँ, इसका इल्जाम फिर जनरल पाशा पे आएगा, जनरल ज़हीर इस्लाम पे आएगा, जिन्हें मर्जी आवे। मैं आपकी इजाज़त से फ़हीम, कोई हमें ईस्टर आ रहा है, हाँ जी, आज गुड फ्राइडे है, हमारे जो मसीही हम वतन हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद होनी, वो हम देंगे। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ईस्टर आज गुड फ्राइडे है, इस बार वो आज गुड फ्राइडे है यार, आज जुमा है, हाँ तो कोई नहीं, कल चली जाएगी। कल चली जाएगी, इस वक्त हम जो कर रहे हैं वो जुमा है। मैं ये आपसे अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि हमें कभी भी किसी मजहबी गिरोह के बारे में, किसी लिसानी गिरोह के बारे में, किसी नस्ली गिरोह के बारे में मुनाफराना बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात में फ़हीम, हम मुखालिफ रहे हैं इमरान खान साहब के, और मेरे ख्याल में मैं रहूँगा, हाँ, ठीक है, जाहिर है, लेकिन ये हक बनता है, ये नहीं, ये सर, जो मैं समझता हूँ वो मैंने कहा है, बिस्मिल्लाह, और उस पर आपकी मैं राय। कायम हूँ। नहीं मैं आपकी मुखालफत पे कायम हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, गल खत्म हो गई। नूरुल्लाह साहब बड़ी अपनी जगह पे बहुत औखे होंगे ढाड़ी वारी आई। मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत में आप समझते हैं कि कोई रोल बाकी बचा है, या वो जिस तरफ चल पड़े हैं? मैंने तो थोड़ा ये लग रहा है जिस तरह मीर मुर्तज़ा पटो टाइप नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा कोई मेरा नहीं ख्याल मसला पता है क्या, देखें नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ मैं, अच्छा, उसमें एक तो नहीं वो तो उसका आप उनके बयानिए से तो मुझे वो उनका अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला लगता है सीन, थोड़ा सा किसी हद तक, लेकिन जो रज़ी साहब ने कहा कि उनका सेटअप में गुंजाइश नहीं है, वो तो अवाम के ज़रिए होनी है। अगर अवाम ने डिसाइड करना है कि उन्हें वोट देने हैं, अब आप उस पर आ जाते हैं तो फिर ठीक है। मसला जैसे इन्होंने कहा कि वो उन्होंने आते ही, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ ना, कि इन्होंने कहा वो आते ही उन्होंने 18वीं तरमीम के खिलाफ काम शुरू कर दिया। मुझसे शर्त लगा ले, उन्हें आज भी नहीं पता होगा कि 18वीं तरमीम क्या है। ठीक है, जिन लोगों को 18वीं तरमीम से मसला था वो उन्होंने करवाया था। ठीक है, मसला यह है कि अब या तो आज हम मान लें कि कल जो DGISPR ने बातें की हैं वो ठीक है, आज लम्हा मौजूद में जो बात है अगर वो ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल आप देखें कि हाँ नहीं मैं उस पर अपना वर्जन, हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना मान रहे, अच्छा मेरा वर्जन ये है कि मेरा वर्जन ये है कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसीलिए ज़रूरी थी कि अब जो आज इमरान खान साहब का जो भी आपने ट्वीट पढ़ के सुनाया है, और शीरी मज़ारी साहिबा का है, और फवाद चौधरी साहब का जो बयान आया है कि हम जो है इसको साबित करेंगे कि ये गद्दारी, ये साजिश थी, और इसमें जो मकामी सहूलतकार हैं वो कौन थे। ठीक है, मीर जाफ़र और वो जो है मकामी सहूलतकार कौन थे, और रोक सको तो रोक लो। वो ये कह रहे हैं कि हम ये साबित करके दिखाएंगे। अच्छा, और अगर मैं इस पर आ जाता हूँ, अगर ये साजिश हुई है तो बिल्कुल उसको पकड़ना चाहिए, और अगर फ़ौज की मुदाखलत थी, ये जो ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास भेजी गई थी, तो बहुत गलत बात है। क्यों फ़ौज ने मुदाखलत की थी? फायर कर देना। ओ हाँ, एक मिनट, दोनों चीज़ें ना, फायर नहीं, उसने फायर नहीं किया, अब वो फारिग हो गया है, तो जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है उन्हीं ने जवाब देना है। तुमने दर्द दिया था,
تم ہی دوا دینا, تم ہی دوا دو گے. تو وہ دوا انہوں نے ہی دینی ہے. بڑا ضروری تھا ان کی یہ پریس کو. دوا پکی دی صورت نہیں, ٹیکے دی صورت لگ رہی ہے. نہیں کوئی نہیں, اس میں بڑا کلیئر دیکھیں. نہیں یہ بڑی سمپل سا طریقہ ہے, ڈائلاگ کا طریقہ ہے, بات چیت کا طریقہ ہے. جیسے کل انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے, ایک بہت مناسب سا طریقہ ہے کسی بات کے جواب دینے کا. اگر پھر وہ آج ان کے لوگ الزام لگا رہے ہیں اور کل عمران خان صاحب جلسے میں پھر یہ بات کریں گے تو میرے خیال میں بہت سی چیزوں کے ثبوت آ جائیں گے سامنے. نہیں وہ آسان جو دیکھو وہ نسخے میں بتا گئے ہیں وہ ڈی جی صاحب, انہوں نے کیا حکومت وقت جانے تھے, وہ جانے سانو گی تو اس میں جو وہ جو دھمکی آمیز جو لیٹر ہے وہ بہرحال کچھ چیزوں کے ساتھ, کچھ ریزرویشنز کے ساتھ وہ بھی کھل جائے گا. وہ جن صاحب نے لکھا ہے وہ بھی سامنے آ جائیں گے, وہ بتا دیں گے کہ کس نے لکھوایا تھا, کیا تبدیلی کروا کے لکھوایا تھا اور ان کی انٹینشن کیا تھی. اور اصل میں مانتے ہی نہیں, وہ نہ مانے. دیکھیں بہت سی وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں ماننا, لیکن اگر یہ ان کے الزامات ٹھیک ہیں تو اس پہ بالکل چیک ہونا چاہیے اور پھر جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ الزامات جھوٹ ہیں تو پھر جو الزام لگا رہا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو سیاست میں کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ اندازہ کریں کہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے کہا کہ 35 پنکچر لگے ہیں, وہ میرا سیاسی بیان تھا. 10 ارب روپیہ مجھے نواز شریف نے شہباز شریف نے آفر کی تھی, یہ میرا سیاسی بیان تھا. ٹھیک ہے, وہ تو میرا مطلب ہے کہ یار یہ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مطلب. عمران خان جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہاں نظر آ رہے ہیں, مجھے تو وہ لنڈن میں نظر آ رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. سر 2-3 چیزیں سر. ایک شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم شہباز شریف, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے یقین دوانا پڑتا ہے اگلے نہیں زبان سے لے آتے لیتے ٹائم لگتا ہے نا سر, نما پڑے ہوئے تھے. پھر وزیر اعظم کیا وزیر اعظم عمران خان نہیں ادھر اللہ بیم بڑی بڑی اچھی. اب تو سیاست کے کرشمے ہیں. مشاہد حسین صاحب جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے ہیں مسلم لیگ نواز میں. 97 سے جو 99 تک کی گورنمنٹ تھی نا, اس میں ایک ہی سانس میں پرائم منسٹر نواز شریف کہنا جو ہے وہ مشاہد حسین صاحب پہ ختم تھا. ان کے نام کا حصہ ہے. وہ مسلم لیگ نواز میں تشریف نہیں لائے ہیں, وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس میں تشریف لے آتے ہیں. ویسے جاتی عمرہ میں آج بھی نواز شریف کے ٹرانسفر ہوتی ہے جی ایک جگہ سے دوسری. جاتی عمرہ میں آج بھی نواز شریف کے گھر کو میاں صاحب کی کوٹھی نہیں کہا جاتا, پرائم منسٹر ہاؤس کہا جاتا ہے. اچھا خیر, سر شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا. اس میں اسد مجید صاحب, اگر میں نام غلط نہیں لے رہا, وہ جو سفیر ہیں جنہوں نے یہ سائفر بھیجا ہے, ان کو بھی بٹھایا جائے گا, جنہوں نے ڈی کوڈ کیا, اور پھر وہاں سارا کچھ کر کے, اور وہ جو پچھلی میٹنگ کا منٹس ہیں وہ بھی رکھے جائیں گے. ایک چیز. دوسری چیز, ان کی نوراللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عمران خان کو نہیں پتہ ہوگا 18ویں ترمیم کا. میں 100% متفق, عموماً متفق نہیں ہوتا. سر عمران خان صاحب جب شروع میں میٹنگیں کیا کرتے تھے تو مراد علی شاہ صاحب راوی ہیں. جب بات ہوتی تھی کہ جی یہ منصوبہ جو ہے, یہ منصوبہ سرکار خود بنائے گی, یہ منصوبہ 3P موڈ پہ جائے گا, تو وہ کہتے تھے PPP موڈ پہ جائے گا, پبلک پرائیویٹ. وہ یہ پیپلز پارٹی کا بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے بار بار, یہ ٹھیک ہے جی ان کا یہ. ہاں میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. پبلک پرائیویٹ نہیں, انہوں نے جڑا آخری خطاب کیتا قوم نال, ਉਹਦੇ ਚ انہوں نے کیا کہ اسمبلیاں, میں نے ان کو وہ کیا ہوتی ہے وہ انہوں نے پیچھوں آواز آئی ہے ایڈوائس, ہاں وہ بھیج دی اسمبلیاں توڑ دیں. وہ خیال سے ساری اسمبلیاں توڑ دو. اچھا ہوں دوسری گل جڑی ہے بھی توڑتی ہے وہ خطے میں ساری ہو سکتا ہے مودی سے پہلے بات کی ہو. اچھا سر, جو بات عمران خان صاحب کی, ان کا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جو فواد چودھری کر رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب کیونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ جی مداخلت ہوئی ہے, تحقیقات ہونی چاہیے کہ مداخلت کیا ہوئی ہے, اور اس میں کردار کون سے تھے اور لوکل ہینڈلرز کون سے تھے. یہ لوکل ہینڈلرز کا جو لفظ ہے نا, یہ بہت خطرناک لفظ ہے. اور یہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اشارہ تو کچھ اس طرف ہی ہے. پولیٹیکل کردار تو کلیئر ہے نا, نام لے رہے ہیں نا کہ بھائی نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے نام تو ان کے لے رہے ہیں, اور اس کو 97 ارکان جو سارے کے سارے وہ تو سامنے ہیں نا. تو لوکل ہینڈلرز بھی سامنے آنے چاہیے. وہ کون ہے؟ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے نا. تو وہ ظاہر ہے ابھی عمران خان صاحب اس لڑائی کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن
عمران خان صاحب اس بیانیے کے ساتھ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائیں گے. ان کو اس بیانیے کے سے اسی طرح یوٹرن لینا پڑے گا جیسے ماضی میں لیتے رہے. پکی گل نور اللہ صاحب کو اچھی بات کہنا چاہ رہے ہیں. جی جو پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ محترمہ بلقیس عیدی صاحبہ انتقال فرما گئی ہیں. ستار عیدی صاحب کی اہلیہ انتہائی محترم شخصیات اس ملک میں جنہوں نے انسانی خدمت کے حوالے سے جو کام کیا ہے اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے. اور ان کی ذاتی زندگی اگر ہم دیکھیں تو وہ واقعی جو سادہ زندگی کسی کی اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی زندگی تھی. ان کا رہن سہن، جس طرح کی ان کی ڈریسنگ، جو ان کا گھر، جو بیٹھنے کی جگہ، جو سونے کی جگہ، یہ بالکل سادہ سی زندگی. وہ واقعی جو اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یہ لوگ موجود تھے. اور اس طرح کے بہت سے ادارے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نہیں لیتی لوگوں کو بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے میں. وہاں اس طرح کے افراد اور ادارے بہت سے ہیں، جس میں کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، سندس فاؤنڈیشن ہے، فاطمید فاؤنڈیشن ہے، ہلال احمر ہے، ہاسپٹلز بے شمار ہیں پنجاب میں، سندھ میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں. الخدمت فاؤنڈیشن ہے. اتنے سارے ادارے ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کے، کچھ مذہبی جماعتوں کے انڈر، کچھ انڈیویجولز میں. وہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں کام کر رہے ہیں. رمضان کے حوالے سے لوگ زیادہ فراخ دلی سے ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ موقع ہے کہ ہمیں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کی مزید مدد جہاں تک ہم ہو سکے کر سکیں، تاکہ وہ خلق خدا کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ سسٹم جاری رہے. بالکل صحیح ہے. بڑا اچھا آپ نے بالکل آخری مراحل میں یاد کروایا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اگلے جمعے تک چھوڑتے ہیں. واپس آ جائیں تھوڑا سا ذرا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو خان صاحب نے جو بات پھر واپس ابھی ضروری ہے میرا خیال اگر 2 منٹ مل جائیں. انہوں نے کچھ دن پہلے فرمایا کہ جو ہمارے منحرف اراکین ہیں ان کے بچوں کو کوئی اسکولوں میں داخلہ نہیں دے گا اور ان کے بچوں کو ہراساں کیا جائے گا، شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے نہیں دیں گے اور اسکولوں میں جا کے تنگ کریں گے اور لوگوں کے گھروں پہ حملہ کرنا، احتجاج کرنا، نواز شریف صاحب کے گھر لنڈن میں احتجاج کرنا. تو پھر وہ ان کے گھر تک لنڈن تک پہنچ گیا، جس پہ محترمہ جمائمہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ میرے بچوں کا تو پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تو ان بچوں کا بھی سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں تھا جو اسکولوں میں جانے تھے اور جن کے رشتے ہونے تھے جو خان صاحب رکوا رہے تھے. تو وہ پاکستانی قوم کو سمجھانے کی بجائے محترمہ جمائمہ صاحبہ اپنے بچوں کے ابا کو سمجھائیں کہ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں، یہ رویہ اپنا تبدیل کر لیں، کیونکہ ان کے بھی بچے ہیں. اگرچہ وہ اپنے بچوں کو آن ہی نہیں کرتے، میرا تو خیال ہے ان دونوں کو بھی شاید آن نہیں کرتے، ان کا خیال ہے ان کے تو کوئی بچے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے بچے ہیں اور وہ جمائمہ صاحبہ کو خیال ہے تو وہ ہمیں سمجھانے کی بجائے، پاکستانی قوم کو سمجھانے کی بجائے اپنے بچوں کے ابا کو سمجھائیں. میں نے بھی کچھ اسی طرح کا اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ یار کہ ان کو یہ اس طرح نہیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ مسئلہ یہ کہ جب خان صاحب جو معاشرے میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، اس کا جواب سن لیں، جو تفریق پیدا کر رہے ہیں. گل بخاری صاحبہ نے وہ کیتا ٹویٹ، انہوں نے نہ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ٹویٹ جمائمہ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟیگ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ نے کہا گو نواز گو. جمائمہ کہہ رہی لدر چ پہ گئے گو نواز گو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس کو بڑا لینیٹ لیتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا بہت خوفناک پروپیگنڈا ہے. یعنی کہ وہ جو ہیں وہ بختاور کے اوپر جو مرضی چاہیں بکواس کر دیں، وہ جو ہیں وہ مریم کے اوپر جو مرضی چاہیں بھونک دیں. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو کے بارے میں جو مرضی، وہ جو بدماش ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا جو شراب سمیت پکڑا اور پھر بھاگا تھا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے. ٹھیک ہے، شہد کی بوتل پھر اس کو قرار دیتا پھرا، وہ جو مرضی چاہے اسٹیج پہ کھڑا کر دے. بستر مرگ میں پڑی ہوئی کلثوم نواز کے بارے میں وہ جو مرضی چاہیں کر دیں، اس کی تصویریں بناتے پھریں. لیکن کوئی جناب جمائمہ کے بارے میں، پنکی پیڈنی کے بارے میں، گوگی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. یہ بہت بڑی بلاس فہمی ہے سر. دس از انفیئر. اگر ان کے بارے میں بات ہوگی تو پھر ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. امیر میری بات سن لیجئے، ہم اخلاقیات کے وہ معیار کہاں سے لائیں جس پہ وجاہت مسعود صاحب یا نور اللہ صاحب متعین ہے؟ عام لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں یار، عام لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں بھائی. نہیں آپ کیسے ان لوگوں کو روکیں گے؟ سر رشید داتا جی عام لوگ کا فرق ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ چونکہ
بہت آپ کے چاہنے والے ہیں، مداح ہیں، تو پچھلے پروگرام میں نے آپ کی کسی بات سے اختلاف کیا تو سن تو لیجئے نا، بسم اللہ، آپ سے اختلاف جو ہے وہ آپ کے احترام میں کیا جاتا ہے نا. تو آپ کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ یہ وجاہت جو ہے نا یہ ہولیر دین داؤ بنتا ہے اور یہ رضی صاحب کی بات کو کاٹتا ہے. میں نے وہ پڑھا، میں نے کہا یار میں عرض کر دیتا ہوں میری اچھا نور صاحب نے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میڈیا سیل بنا رکھا ہے جو ان کی حمایت کرتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے میرے بھائی، رد عمل جو ہے وہ بہت موضوعی بات ہے. ہمیں اصولی بات کرنی چاہیے. کسی کے گھر کا گھیراؤ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. اور اس میں میں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کر رہا کہ بھئی ایسا کریں گے تو پھر یہ ہوگا. مصطفیٰ نواز کھوکھر والے میں جو لفظ استعمال کیا بھائی نے کہ وہ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، اگر وہ تھوڑا ٹھہر جاتے، تھوڑا تحمل سے کام لے لیتے، کیونکہ مسئلہ یہ کہ وہ بندہ تو اجنبی تھا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ نفرت کی سیاست کا یہ انجام ہوتا ہے. ہم نے یہ 77 میں دیکھا. نفرت ہمیشہ المیہ کو جنم دیتی. ایک بات، اب دیکھیے وہ فزیکل وائلنس پہ اتر آئے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر یا دوسرے لوگ، وہ کہاں تک کرتے؟ انہوں نے سیاستدان کا تحمل ہی تو ہوتا ہے. انہیں گلاس ماریا سی سیکورٹی میں نے بلاندے یار اینو پھڑو یار کی حرکت کر رہے ہیں سر. گلاس ماریا سی گولی تے نہیں نہ ماری یار. میں اس میں یہ جو اور وہ چٹے والا دا خیال کرنا چاہیے سی. اگر بزرگ آدمی نوں نہیں شرم ہے گی اوکے، لیکن جو پولیٹیشین ہے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے. ہم اپنے آپ سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں. مصطفیٰ نواز از اے ونڈرفل پولیٹیکل پراسپیکٹ. بالکل. اچھا، اس پہ دونوں چیزوں پہ ایک جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سے بھی ایگری کرتے ہوئے میرا تو ادروائز بھی آپ کو پتہ ہے کہ خیال تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ ابھی خیر وہ ابھی نہیں کر رہے. اچھا، دوسری بات، یہ جو نفرت کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، فواد چودھری صاحب نے جو آج بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے اور ہمارے کارکن ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے انہیں روکنے کے لیے. اچھا، مسئلہ یہ کہ مریم نواز تو ایک ہے نا، اور ان کے تو 150 لوگوں نے بھاگنا ہے، بلکہ شاید 300-400 لوگوں نے بھاگنا ہے. میرا صرف پوائنٹ سن لیں، آپ پھر جواب دے دیجیے گا کہ لوگوں کو اس طرف نہیں لانا چاہیے. ہم نے معاشرے میں تفریق نہیں پیدا کرنی ہے، ہم نے یہ نفرت نہیں کریٹ کرنی ہے. تو ان کے جواب میں ان جیسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ حضور، یہ چیزیں پریکٹیکلی یہ ہے کہ یہی ہو رہی ہیں. ہم اس کو منع کریں گے لیکن یہ پریکٹیکلی آپ نہیں روک پائیں گے. یہ انہیں باز آنا چاہیے. ہم نے اس ملک کو تباہی کی طرف نہیں، وہ جو زومبیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یا بلکہ کر لیا انہوں نے، یہ سب لوگوں کے لیے نقصان ہے. قانون ہے، آپ قانون کو حرکت میں لائیں. جی، سمپل سی بات ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ میرا خیال ہے کہ سر کافی گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے. اگلے جمعے تک بہت فساد پھیلیا ہوئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے کیونکہ عمران خان صاحب نہیں میں ویسے وہ میں نے وہ جو ہے نا تھوڑا سا جملہ تنگی والی بات کی ہے، تھوڑی سی تنزیہ بات کی ہے. میری گل دا کوئی غلط مطلب نہ لینا، تھوڑی مہربانی. تو اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں گی. پشاور کا جلسہ، لاہور کا جلسہ، جی کوئی سرمایہ کار مل گیا تھا، سوری کراچی والا، اور اس کے بعد لاہور والا جو کوئی سرمایہ کار لب گیا تھے. تو ابھی تو کوئی ATM مشین سنا کہ نہیں مل رہی. انشاءاللہ اگلے جمعے حاضر ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.